वेलकम टू बिटवीन द लाइन्स। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे साथ डॉक्टर खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो फ़्लड के मुतालिक स्टेटिस्टिक्स है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन काफ़ी लोग इस पे इत्तेफाक रखते हैं। मैंने फ़्लड के मुतालिक जो NDMA के स्टेटिस्टिक्स है वो लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज हम बात करें कि ये जो पूरा रिलीफ़ का सिस्टम है, रिस्पांस, इमरजेंसी रिस्पांस से लेकर ये सारा, तो ये कैसे हो सकता है और कैसे होना चाहिए, उसके लिए स्टेटिस्टिक के सामने रखता हूँ। यहाँ पे जो 1200 के अभी तक जो लोग मर चुके हैं उनकी तादाद है, उसके 4900 के आसपास जो ज़ख्मी हैं। फिर उसके बाद इसमें जो मुतासिर लोग हैं, कहीं पे उन्होंने 33 मिलियन दिखाए, कहीं पे 30 मिलियन तक दिखाए हैं। तकरीबन 3 करोड़ 3 करोड़ तक लोग हैं, और घर 10 लाख तक जो मुतासिर के, जिसमें जो पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं या आधे मुतासिर हो चुके हैं, ये घर हैं। और यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि तेज़ी से गुजरा है यहाँ से फ्लड और तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, तो 2 बिलियन तक का नुकसान का एस्टिमेट अभी जो स्टेटिस्टिक्स है वो सामने आया है। अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना पूरे, ये थोड़ा सा कम है, मैं इसमें इजाफा करूँ। हाँ। ये थोड़ा सा कम है। निस्वात में जो हमारे दोस्तों ने डेटा कलेक्ट किया, तो सिर्फ टूरिज्म का जो है मसलन होटल वगैरह, तो उसमें नुकसान 2 अरब का हुआ है। 2 अरब का। अच्छा, ये फिर इसमें ये चीज़ है कि NDMA अपने तरीके से ये सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान को मैं कोशिश करता हूँ कि वो कर, लेकिन अब ये चीज़ भी है, इस पर हम बात करेंगे कि क्यों प्रॉपर डेटा पब्लिश नहीं होता। ये भी तो पॉलिसी के लिए एक रास्ता हम और करते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो 80 डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान में मुतासर हो चुके हैं, जिसमें सब बलूचिस्तान के 31, फिर खैबर सिंध के हैं 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, 6 गिलगित बल्तिस्तान के और 3 पंजाब के हैं। अब ये जो है उसमें एक और चीज़ भी है, बहुत अच्छी भी है, जिसमें तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप वगैरह में उनको एडजस्ट किया जाए और उनको संभाला जाए। तो इसका मतलब ये है कि रिलीफ का एक वो भी चल रहा है, रिस्पांस, जो इमीडिएट रिस्पांस है। अब ये सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, और अगर हम देखें कि अभी हम एक मेरे ख्याल में जो इमीडिएट रिस्पांस था, इमरजेंसी रिस्पांस, उस फेज़ से तकरीबन निकल चुके हैं। अब हम दूसरे फेज़ में हैं जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो यानी अगर इन फेजेस को हमने अगर देखा ना, तो इमीडिएट रिलीफ वाला फेज़ अभी आया है। इमरजेंसी रिस्पांस गुजर चुका है, जिस पे हमने जाके लोगों को बनाया खुराक देना है और कपड़े देने हैं, संभालना है, साइड पे लगाना है, कैंप में लाना है। और अभी जो फेज़ है ये इमीडिएट रिलीफ का है, जिसमें हम कोशिश, मतलब जो लोग वहाँ पे रिस्पांस कर रहे हैं, उन लोगों की कोशिश ये होती है कि खुराक के साथ साथ उनको शेल्टर का भी बंदोबस्त करें और उनको ऐसा थोड़ा सा माहौल दे दे कि ख़ुद ही खुराक का बंदोबस्त कर सके, बना सके, और जिसमें मतलब पहले तो हम बनाए खुराक देते हैं, इसमें खुराक की अशिया देते हैं और वो बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम दूसरे फेज़ पे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे फेजेस आते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो आम सी बात है नहीं, जिसमें बीमारियां भी आती है, अल्लाह ना करे सबसे ज़्यादा कम हो, हम ये दुआ करते हैं। लेकिन मुझे लोग बताते हैं कि आंखें ज़ाया हुई हैं जिसमें ये पानी गया है। लोग बताते हैं कि जो डायरिया और ये पेट ख़राब होने की जो बीमारी है, ये तो आम हो जाती है। मलेरिया बहुत आम हो जाता है, स्किन की बीमारी बहुत आम हो जाती है। तो ये तो फिर हम रिकवरी वाले फेज़ में हम देखते हैं, और फिर आखिर में आता है रिलीफ वाला फेज़, रिहेबिलिटेशन वाला, जिसमें फिर ज़्यादा ज़ाहिर बात है हम वो जो ट्रॉमा जहन से निकालने की बात होती है, प्रोसेस होता है, उसके अलावा जो लोगों को दोबारा से
بحال کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے تو یہ چلتا ہے. تو اب ہم تقریباً دوسرے فیز پر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کہیں پہ خدائی خدمتگار جب یا باقی اور ادارے کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہوپ کی بات تو ہے, لیکن اتنا بھی اطمینان بخش نہیں ہے ریاست کے حوالے سے یا بین الاقوامی خیراتی ادارے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ساری؟ دیکھیے, جو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک خدائی خدمتگار تنظیم کے حوالے سے ہم کافی اس میں مصروف بھی رہے اور کافی اس میں کام بھی کیا. اور آپ تو ان جگہوں پہ گئے بھی ہیں. بالکل, اور ساتھ اس میں ابھی کوشش جاری ہے, مثلا اس کے لیے فنڈز اکٹھی کرنا اور پھر اس طریقے سے اس کو کرنا کہ فوری طور پہ مدد پہنچے. تو یہ 3 سٹیجز سامنے بالکل نظر آتے ہیں جو بالکل آپ نے بتا بھی دی, لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں, تکرار کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آفت سے پہلے کس طرح اطلاعات دی جاتی ہیں, کس طرح پریڈکشن کی جاتی ہے, اس کے جو ریاستی ادارے حکومتی ادارے ہیں اس کی پرفارمنس اس حوالے سے کیا ہے, تو اس کو آپ 0 سے ضرب دے دیں. دوسرا جو انسٹنٹ ریلیف ہے, انسٹنٹ ریلیف میں یہ ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچانا, ان کو خوراک پہنچانا, ان کو تھوڑا بہت چھت مہیا کرنا, ان کو بیماریوں سے بچانا, یہ انسٹنٹ ریلیف میں آتا ہے. تو انسٹنٹ ریلیف میں مین فوری جو مدد ہے, تو فوری مدد میں بھی ریاستی ادارے, انتظامیہ اور حکومتی ادارے مکمل طور پہ قائم ہیں. تیسرا جو اس کا سٹیج آئے گا, ابھی آ رہا ہے, کچھ جگہوں پہ آیا ہے, کچھ جگہوں پہ آ رہا ہے, وہ ہے بحالی کا, کہ کس طرح ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. اس طرح ان کے جو تباہ شدہ کاروباروں کو, ان کے مکاناتوں کو, سڑکوں کو, تعلیم کو, اسپتالوں کو, اس میں کئی ہزار طالب علم بھی ظاہر ہے کہ ان کے اسکول ختم ہو گئے ہیں, ہسپتال ختم ہو گئے ہیں, روڈ ختم ہو گئے ہیں, علاقے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, ان کے درمیان منقطع ہو گئے ہیں, تو ان کے درمیان بھی رابطے کو بحال کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور یہ تمام چیزوں کے لیے میرا خیال یہ ہے, یہ جو بحالی کا کام ہے تو ابھی جاری رہے گا, لیکن دو قسم کے لوگ, بلکہ 3 قسم کے لوگ اس میں اگر اپنے, یعنی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ مربوط نظام کے طور پہ کام کریں تو یہ اطلاعات کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے, یہ فوری مدد کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور بحالی کا نظام بہت جلد ہو سکتا ہے. ایک تو بین الاقوامی ادارے, یون کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں, یا بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے ادارے, یہ مربوط طور پہ جو ریاست اور حکومت کے ادارے, صوبائی حکومتوں کے اور فیڈرل حکومتوں کے, وفاقی حکومتوں کے جو ادارے ہیں, ان کے ساتھ ایک مربوط نظام کوارڈینیشن بنا لیں. وہ تو جب ریاست چاہے, ظاہر ہے کہ جب ریاست چاہے. اور تیسرا یہ جو سول سوسائٹی ہے, جس میں میں اور آپ شامل ہیں, سیاسی جماعتیں شامل ہیں, تو وہ اس میں شامل ہیں. چونکہ یہ وہ کام نہیں کر رہے, چونکہ یہ ایک کوارڈینیشن نہیں ہے, چونکہ بین الاقوامی برادری کو بھی اتنی فکر نہیں ہے, چونکہ ریاست بھی عوام کے ساتھ اتنی منسلک نہیں ہے, ان کی تکلیفوں سے اتنی دردمند نہیں ہے, اتنی تکلیف ان کو نہیں پہنچتی, اور سول سوسائٹی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے, اپنے طور پہ. یہ 6 لاکھ لوگوں کی جو آپ نے بات کی, یہ تو خدائی خدمتگار تنظیم ہے یا کہ کوئی اور تنظیم ہے یا کوئی اور تنظیم ہے, یہ تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, تو درمیان میں سے جب سپیس پیدا ہو جاتا ہے, جب خلا پیدا ہو جاتی ہے, درمیان میں سے کون آ جاتا ہے؟ درمیان میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, تو وہ انسٹنٹ ریلیف کے ذریعے آ جاتے ہیں, وہ مدد پہنچانے کے ذریعے آ جاتے ہیں, پھر اپنا نظریہ پھیلاتے ہیں, پھر اپنے نظریے پھیلانے کے لیے ان کو جگہ مل جاتی ہے, پھر ان کو ریکروٹمنٹ مل جاتی ہے وہاں سے, پھر ان کو لوگ وہاں سے مل جاتا ہے, پھر ان کو وہاں سے فنڈنگ مل جاتی ہے, تو وہ سماج میں ایک بار پھر اندر گھس جاتے ہیں. تو یہ جو خطرناک کام ہوتا ہے اس طرح کے ماحول میں, اس کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ سماج کی رگوں میں گھس جاتے ہیں, تو پھر ان کو نکالنا یا وہاں سے ان کا جو متبادل بیانیہ ہے یا متبادل نظریہ ہے, اس کے ذریعے ان کے نظریے کو شکست دینا, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر دہشت گردی پھیلنے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں یہ جو آپ نے بات کی, یہ بہت مہم ہے, امپورٹنٹ ہے. اب ہم جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ فوراً گئے. جیسے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ چاول بٹ رہے,
یعنی وہ جو UN کا کیمپ تھا اس کے باہر دروازے پہ گیٹ پہ. تو مجھے آفر کیا, میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے, چاول لے جاؤ, اس کی ضرورت نہیں ہے, بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن جو تم لانا چاہتے ہو اس کے بعد بنوں کے علاقے میں تم انٹرونشن کرنا چاہتے ہو, یہاں پہ جو پورا نیٹ ورک بچھانا چاہتے ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے. پھر دوستوں نے مجھے کہا کہ ذرا ایسا ہے کہ اس ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس کے سپورٹ میں پھر میڈیا میں جو ایک خطرناک قسم کا بیانیہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو مدد کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ تو مدد کر رہے ہیں, تو مدد سے کیوں روک رہے ہیں؟ بھائی ہم روک نہیں رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے, سول سماج کے ساتھ کوارڈینیشن بنانی چاہیے, تاکہ یہ لوگ جو لانے کے بہانے جو چیز سماج میں پھیلا رہے ہیں وہ اگر اس سے خطرناک نہیں ہے تو اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ آفت یا یہ تکلیف خطرناک ہے جو سیلاب کے ذریعے آیا ہے یا زلزلے کے ذریعے آیا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں یہ جگہ جگہ پہ آپ نے TLP کے لوگ دیکھے ہوں گے, اور ہم نے تو دیکھے جگہ جگہ پہ لوگ, آپ نے ایسی کالعدم تنظیموں کے لوگ دیکھیں, اور جو ریاستی طور پہ آئینی طور پہ کالعدم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اور ریاست اور حکومت ان کو کچھ اس لیے نہیں کہتی یا کچھ اس پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالنا چاہتی کہ مدد ہی تو کر رہے ہیں. تو مدد کہاں کر رہے ہیں؟ صرف مدد اگر کرتے تو بات تو ٹھیک ہوتی نا. وہ اپنی کنسٹیچوئنسی بڑھا رہے ہیں, اپنا بیس کیمپ بڑھا رہے ہیں, ریکروٹمنٹ پھیلا رہے ہیں, اپنے لیے فنڈنگ کا بندوبست کر رہے ہیں, سماج میں گھس رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر سماج میں وہ تب گھس سکتے ہیں, کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتی, وہ سماج کے میں ضم نہ ہو جائیں, لیکن اگر وہ اپنا جو ان کا نظریہ ہے جنگ لڑنے کا یا بندوق برداری کا یا تشدد کے ذریعے اپنا بات اپنے نظریہ لوگوں پہ منوانے کا جو ان کا نظریہ ہے وہ اگر وہ تبدیل نہیں کرتے, وہ اسلحہ اگر نہیں رکھتے, تو اس وقت تک اگر مطلب اس سے پہلے اگر اس سماج میں گھس جائیں اور اس سماج کی رگوں میں اتر جائیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ سماج کی رگوں کے لیے زہرناک ہوگا. ابھی یہ تو ایک اور بات ہے, لیکن رینجر شریف جو ہے وہاں وہ بھی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. میں ویسے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا, میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سٹائر کر رہا ہے, میں تو طنز کر رہا تھا. کہتے یہ کیا بات ہوئی, وہ تو اپنی جیب میں ڈالیں گے. میں نے کہا اتنے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ واپڈا والے وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, کسی کا کام ہے کوئی اور وہ سمپتی اور لوگوں میں وہ ساری چیزیں جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے وہ کام نہ کریں, اس پہ بڑی چیک ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ اس پہ ریاست بھی نظر رکھ سکتی ہے, لیکن لوگوں کے شعور کی بھی بات ہے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذرا دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے ابھی تک فی الحال تو چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چندہ کہاں خرچ ہوگا. دیکھیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو چیزیں تقسیم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مشاہداتی بات بتاؤں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بات شروع کر دیتے ہیں. تو جگہ جگہ میرے ساتھ یہ ہوا, مطلب میں خود وہاں موجود تھا. مطلب جو ریلیف کا سامان تھے وہ لوگوں کے تقسیم درمیان کر کے پھر کہتے ہیں ہم ایک بات, ہمارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں, اپنی تبلیغ جہاد اور یہ ساری چیزوں کا. اور جو ریاست کی بات, رینجر شریف کی جو آپ نے بات کی, وہ آپ کو یاد ہوگا یہ کورونا کے دنوں میں ایک جنرل صاحب ہوا کرتے تھے, اب ریٹائر ہو چکے ہیں شاید, تو عدالت میں اس نے کہا کہ 20 لاکھ فی مریض ان پہ خرچ آتا ہے, تو اس وجہ سے ہمیں 20 لاکھ فی مریض ملنا چاہیے. تو بعد میں اس پتہ چلا کہ اس میں سے اربوں روپے غائب ہیں. تو چلیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے بھی یہی کہ یہ پروگرام تھوڑے سے لیٹ بنا لیں, تاکہ لوگ یہ امیڈیٹ وہ جو تکلیف ہے وہ دور ہونے کا, کیونکہ اس میں کریٹیکل باتیں تھیں, تو اس وجہ سے بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.